सलाम से पूछा मा हाज़िहिल उज़ाही, कि ये कुर्बानी क्या है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो समझ में आ गई कि ये हमारे बाप दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन वमा लना फिहा या रसूल अल्लाह, इस कुर्बानी में हमें क्या मिलेगा, इस कुर्बानी के करने पर हमें क्या मिलेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लिकुल्लि शाअरतिन हसना, कि हर बाल के इवज़ में नेकी मिलेगी, हर बाल के इवज़ में नेकी मिलेगी। और फिर जानवर की खाल और उसके ऊपर लाखों करोड़ों अनगिनत लातादाद बाल, और हर बाल के इवज़ में नेकी मिलना कितना बड़ा अजर है। सहाबा इकराम में से कुछ ऐसे थे जो भेड़ दुम्बे की कुर्बानी पेश करते थे, चूंकि उनकी खाल के ऊपर बाल नहीं होते थे, ऊन होते थे। तो उन्होंने सवाल किया कि जो सूफ वाले ऊन वाले जानवर हैं उनके लिए क्या हुक्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लिकुल्लि सूफिन हसना, हर ऊन के बदले में भी एक नेकी है। तो गोया कि अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने वाला शख्स जो जानवर कुर्बान करता है, उसकी खाल पर जितने बाल होते हैं उस बालों के बकदर अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में नेकियां जो है फरिश्तों के जरिए से लिखवा देते हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी न करने वालों के मुताल्लिक फरमाया है कि जो कुर्बानी नहीं करते ताकत और वसअत के बावजूद, तो फरमाया कि उन्हें चाहिए कि वो हमारी ईदगाह में ना आए। कितनी सख्त डांट है कि जो साहिब इस्तिताअत वसअत साहिब निसाब आदमी हो और उसके बावजूद वो कुर्बानी न करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारे मुसल्ला यानी हमारी ईदगाह में ना आए। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कुर्बानी करना कितना ज़रूरी है और न करने पर कितनी वईद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बानी की कोई ख़ास शराइत हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसकी शराइत है। वो शराइत होंगी तो कुर्बानी होगी, वो शराइत नहीं होंगी तो कुर्बानी नहीं होगी। पहली शर्त क्या है? मुसलमान होना, क्योंकि काफिर की कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। कुर्बानी की कबूलियत के लिए पहली शर्त जो है वो मुसलमान होना है, ईमान वाला होना है। और दूसरी शर्त क्या है? आकिल व बालिग होना, क्योंकि मजनून पर, पागल पर, दीवाने पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इसी तरह नाबालिग बच्चे पर भी कुर्बानी वाजिब उस पर नहीं है। वजूब के लिए, कुर्बानी के वाजिब होने के लिए अक्लमंद होना भी ज़रूरी है और बालिग होना भी ज़रूरी है। और तीसरी शर्त क्या है? साहिब निसाब होना। यानी तीसरी से, इसको चौथे पर मैं जिक्र कर लेता हूँ। तीसरी इससे पहले वाली, मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं। जो हालत सफ़र में हो, कुर्बानी के जानवर ख़रीदने में, ज़िबा करने में इसमें हरज होता है, तो इसलिए मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है, मुकीम पर है। और चौथी और आखिरी शर्त यह है कि साहिब निसाब होना। अगर निसाब किसी का मुकम्मल नहीं है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब निसाब इसका क्या है ये समझना ज़रूरी है। एक ज़कात का निसाब होता है और एक कुर्बानी का, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी वही शराइतें हैं जो ज़कात के वाजिब होने की शर्तें हैं। मसलन किसी के पास 7.5 तोले सोना है, या 52.5 तोले चांदी है, या उसके पास नकदी है, या माल तिजारत है। ये 4 चीज़ें हैं जिस पर ज़कात वाजिब होती है। तो यही 4 शर्तें जो हैं कुर्बानी के अंदर भी हैं, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। वो क्या है? वो फ़र्क ये है कि अगर कोई भी चीज़ उसके पास मौजूद हो, नकदी मौजूद हो
اور ضرورت سے زائد جو سامان ہے اس کی قیمت اگر ہو اور وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب۔ ضروریات زندگی سے زائد چیزیں کیا ہیں؟ مثلا گھروں کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو استعمال سالہ سال تک استعمال نہیں ہوتی، کوئی بچیوں کے لیے جہیز کا سامان رکھا جاتا ہے، کوئی ایسے بستر رکھے جاتے ہیں جن کا استعمال نہیں ہوتا سالہ سال تک، ڈنر سیٹ ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، ان کا استعمال نہیں ہوتا، یا ایسی مشینریز وغیرہ ہوتی ہیں گھروں کے اندر جن کا استعمال نہیں ہوتا، تو ان کی قیمت کو بھی شامل کیا جائے گا نصاب میں۔ اگر یہ ان زائد چیزوں کی ضرورت سے زائد چیزیں جو موجود ہیں ان کی قیمت بھی 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہیں تو اس پر اس شخص پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو صاحب نصاب ہے۔ اور اسی طرح یہاں ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا ضروری ہے قربانی کے اندر۔ مثلا کوئی شخص مقروض ہے، اس کے اوپر قرض ہے، اب مقروض جو ہے اتنی رقم ان تمام چیزوں سے الگ کر دی جائے گی، منہا کر دی جائے گی، پھر باقی جو رقم بچے گی اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر یہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے تو قربانی ہے، اگر چاندی کے نصاب کو نہیں پہنچتی تو قربانی نہیں۔ تو یہ قربانی کے لیے خاص شرائط ہے، اس کے نصاب کے متعلق میں نے مختصراً ذکر آپ کے سامنے کیا۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ گھر کے اندر کتنے افراد ہیں جو صاحب نصاب ہیں۔ اگر مثلا باپ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہیں، بیوی بھی صاحب نصاب ہے، اس کی بہو بھی صاحب نصاب ہے، تو ہر ایک کے اوپر اپنی اپنی قربانی واجب ہوگی، ضروری ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کا ایک فرد کرے اور سب کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں اس سال جی میرے ابا کی، اگلے سال امی کی ہوگی، پھر میری ہوگی۔ نہیں، اگر تو صاحب نصاب ہے تو سب سے پہلے تیرے اوپر تیری قربانی ضروری ہے، لازم۔ ہاں اس کے علاوہ تم کرنا چاہتے ہو اپنے والدین کی طرف سے تو یہ نفلی قربانی ہے، یہ جائز ہے، لیکن سب سے پہلے جو تجھ پر لازم ہے اس قربانی کا کرنا ضروری ہے۔ یہ صرف نہیں ہوگا کہ گھر کا ایک فرد، گھر کا ایک بڑا آدمی جو ہے اس کی طرف سے قربانی ہو تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کیا جائے۔ گھر کے اندر جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہیں ہر ایک کے اوپر اپنی اپنی قربانی ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر دیکھے کہ جتنے بھی صاحب نصاب ہیں ان کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ اور کئی ایسے گھرانے بھی ہیں جو دین سے واقف ہیں، ان تمام شرائط سے واقف ہیں، جب گھر کے بہت سے افراد کے اوپر قربانی ہوتی ہے تو کوئی بڑا جانور کر لیتے ہیں جس کے اندر سارے شامل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کر دیا جائے، یہ بھی بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ صاحب نصاب جتنے بھی ہوں گے ہر ایک کے اوپر اپنی اپنی قربانی یہ لازم ہوگی اور ضروری ہوگی، نہیں ادا کریں گے تو وہ گناہ گار۔ اب چونکہ جانوروں کی خریداری ابھی سے شروع ہوتی ہے، بلکہ 1-2 ماہ پہلے سے یہ خریداری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو جانوروں کی بھی کچھ شرائط ہیں جو قربانی میں لگ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جن جانوروں کا تذکرہ ہے وہ اونٹ اور اونٹنی کا ہے، اسی طرح گائے اور بیل کا ذکر ہے، اور بکرا اور بکری کا ذکر ہے، اور بکرے اور بکری کے ضمن کے اندر یہ بھیڑ، دمبا، یہ ساری چیزیں آ گئی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بھینس اور بھینسے کی قربانی ہوتی ہے یہ بھی گائے کی قسم ہے، اسی کے ضمن میں آتی ہے، اس کی تفصیل میں بعد میں بھی ذکر کروں گا۔ تو ان جانوروں کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کہ جن کی قربانی کی جائے۔ اب صرف نام کے یہ جانور نہ ہوں، ان کی بھی خاص شرائط، ان کی عمر متعین ہو، عمر پوری ہونی چاہیے جانوروں کی، اور اس کے لیے حدیث کے اندر جو الفاظ ذکر ہے نا، مسنہ کا لفظ آیا ہے عربی زبان کے اندر۔ مسنہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کے 2 دانت نکل آتے ہیں، دونتا
दोंदा जिसको कहते हैं, 2 दांत वाला जानवर, तो वो मुसिन्ना जानवर हो तो उसकी कुर्बानी होती है। और ये मुसिन्ना जानवर बकरा और बकरी में से ये तकरीबन 1 साल के बाद उसके 2 दांत जाहिर होते हैं। तो 1 साल के गुजरना बकरा या बकरी पर ये ज़रूरी है कुर्बानी में इसको पेश करने के लिए। अगर 1 साल से 1 दिन भी कम है ये जानवर, 1 साल से 1 दिन भी अगर ये जानवर की उम्र थोड़ी है, कम है बकरे की या बकरी की, तो इसकी कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जो भेड़ का बच्चा है इसके मुतालिक हुक्म है कि अगर ये इतना फरबा हो, इतना मोटा ताज़ा हो, 6 माह का भी हो लेकिन साल का दिखता हो 6 माह का लेकिन साल का नज़र आता हो, तो ऐसी सूरत में इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। इसके अलावा बाकी जो आम बकरा या बकरी है उसमें साल का पूरा होना ज़रूरी है, साल से कम पर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया, मुसिन्ना 2 दांत वाला जानवर ये अलामत है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपने कुर्बानी का जानवर खुद रखा है तो ये बात आप जानते हैं कि पूरा साल गुजर चुका है लेकिन उसके 2 दांत जाहिर नहीं हुए, तो फिर भी कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि साल शर्त है उसकी। मुसिन्ना 2 दांत वाला होना ये अलामत है कि उमूमन 1 साल के बाद ये अलामत जाहिर हो जाती है, लेकिन अगर साल गुजर चुका है, अलामत जाहिर नहीं हुई, तो फिर भी उसकी कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन वो हर एक के कहने पर नहीं। जिस तरह के मंडियों में लोग जाते हैं तो उसकी उम्रें कम भी होती है, फिर भी कहते हैं उसकी उम्रें कम होती हैं, फिर भी वो कहते हैं कि भाई नहीं जी ये इसकी उम्र ज़्यादा है, तो कुर्बानी में लगता है। तो ऐसी सूरत में वहाँ 2 दांत का देखना ज़रूरी है ताकि आप गलती से बच जाएं, धोखे से बच जाएं, इन तमाम चीज़ों से बच जाएं। तो वहाँ मंडी के अंदर किसी से ख़रीदते हुए तो इस अलामत को देखें, अगर 2 दांत उसके नज़र आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो उसको छोड़ दें। लेकिन हाँ, कोई ऐसा शख्स है जो नेक आदमी है, नमाजी आदमी है, परहेजगार आदमी है, और वो कहता है कि नहीं जी आप यकीन करें मैं इस बात का गवाह हूँ, इसकी साल उम्र पूरी हो चुकी है, तो फिर उसकी बात पर एतमाद किया जा सकता है, लेकिन हर आदमी के बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो बकरा और बकरी के अंदर जो निसाब है, जो कुर्बानी के लिए शर्त है, वो 1 साल का होना ज़रूरी है। 1 साल से कम पर कुर्बानी नहीं होगी सिवाय भेड़ के। वो 6 माह का बच्चा भी हो लेकिन इतना फरबा ज़रूर हो कि दिखने में साल का लगता हो, उसकी कुर्बानी जाए। इसी तरह गाय और बैल, इनकी उम्रें 2 साल होनी ज़रूरी हैं। 2 साल से कम हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अब भैंस और भैंसे का भी यही हुक्म है। कई लोग एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि भाई भैंस की कुर्बानी नहीं होती है, भैंस की कुर्बानी क्योंकि कुरान में ज़िक्र नहीं है, हदीस में ज़िक्र नहीं है, तो इसलिए भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। कई लोग कह देते हैं। तो भाई पहले तो ये बात समझ लीजिए कि भैंस, इसको अरबी ज़बान में कहते क्या हैं? इसको कहते हैं अलजामूस, जामूस कहते हैं। और अरबी लुगत के अंदर इसके मुताल्लिक ज़िक्र है कि अलजामूस नौउम मिनल बकर, कि ये जो जामूस है, ये जो भैंस है, ये नौउम मिनल बकर, ये गाय की किस्म में से एक किस्म है, गाय की जिन्स में से। जिस तरह गाय है उस तरह ये भैंस है। तो जो गाय का हुक्म है वही भैंस का हुक्म है, जो बैल का हुक्म है वही भैंसे का हुक्म है। अब जो कहते हैं कुरान और सुन्नत में ज़िक्र नहीं है, तो ज़रा उनसे ये सवाल भी तो करें ना, तो जब कुरान और सुन्नत में ज़िक्र नहीं है तो फिर दूध क्यों पीते हो, फिर इसका गोश्त क्यों इस्तेमाल करते हो? भाई बात समझ में आ गई? अगर कुरान और सुन्नत में नहीं है तो इसका गोश्त क्यों इस्तेमाल करते हो, इसका दूध क्यों इस्तेमाल करते हो भैंस का? तो वो कहते हैं भाई ये भी तो गाय की तरह है। तो हम भी कहते हैं गाय की तरह है, सिर्फ पीने में और खाने में ना हो, कुर्बानी में भी ये गाय की तरह है। जिस तरह गाय का हुक्म है उसी तरह भैंस का हुक्म है, उसी तरह भैंसे का हुक्म है। तो बैल और गाय, भैंस और भैंसा, इनकी उम्रें 2 साल की होनी ज़रूरी है। 2 साल से कम अगर ये जानवर हो
تو وہ قربانی میں نہیں لگتا۔ اس میں بھی وہی تفصیل ہے مسنہ کی، 2 دانت کا ہونا۔ علامات کا ذکر ہے، علامات پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن آپ کو پختہ یقین ہے اور پتہ ہے کہ یہ 2 سال ہو چکے ہیں، 2 سال سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن 2 دانت ظاہر نہیں بھی ہوئے تو تب بھی اس کی قربانی جائز اور درست ہوگی۔ اسی طرح اونٹ اور اونٹنی ہیں، تو ان کی عمریں 5 سال کی ہونی ضروری ہے۔ 5 سال سے کم اونٹ کا بچہ ہو یا اونٹنی ہو تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تو ان کے عمروں کے متعلق ہے۔ اسی طرح بعض ایسے عیب ہیں جانوروں کے اندر، اگر وہ عیب ان جانوروں کے اندر پائے جائیں تو تب بھی ان کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ مثلا کسی جانور کے سینگ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس قدر ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ زخم دماغ تک اس کا اثر پہنچ چکا ہو، ہاں تھوڑے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنے ٹوٹے ہوئے ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کا اثر دماغ تک پہنچ جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دم تھوڑی بہت کٹی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن آدھی یا آدھی سے زائد ہو تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز درست نہیں ہے۔ آنکھ کا تھوڑا بہت مسئلہ ہو تو چل جاتے ہیں، لیکن بالکل وہ کانا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ لنگڑا پن تھوڑا بہت چل جاتا ہے، جانور لنگڑا جاتا ہے چلتے پھرتے، کوئی لگ جاتی ہے، کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور لنگڑاتا ہے، تو لیکن وہ کھانے پینے کی جگہ پر خود جا سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، لیکن تھوڑی تکلیف کے ساتھ، یہ جائز ہے۔ لیکن اس طرح لنگڑا پن ہے کہ پوری لات بالکل ضائع ہو چکی ہے، شل ہو چکی ہے، مفلوج ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں یہ جانور عیبدار ہے، تو عیبدار جانور کی قربانی جائز و درست نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کے بہت سارے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ چارہ صحیح سے چبا نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، تو یہ بھی عیب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی تھوڑا سا زخم ہو، کہیں زخم لگ گیا ہو، کہیں چیرا سا لگ گیا ہو، کہیں سے پھٹن ہو، یا جانور کوئی چھوٹے موٹے جو ہے نا لنگڑا پن کا شکار ہو، تو ایسی صورت میں یہ عیب قابل قبول ہے، ناقابل قبول نہیں ہے، یعنی اس صورت میں قربانی جائز ہے۔ لیکن عیب اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے جانور وہ بالکل مفلوج نظر آتا ہے، کسی کوئی عضو مکمل بیکار ہو جاتا ہے، یا چوتھائی سے زائد جو ہے وہ حصہ اس کا مفلوج ہو جاتا ہے، یا جس طرح میں نے پہلے عرض کی اس کی آنکھ بالکل ضائع ہو جاتی ہے، زبان بالکل کٹی ہوئی ہے، تو یہ وہ عیب ہیں، عیوبات ہیں، اگر یہ جانوروں کے اندر پائے جائیں تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ اور پھر جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر 7 افراد حصے دار بن سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے جانور ہیں بکرا بکری بھیڑ دمبا، اس کے اندر صرف ایک ہی قربانی جائز، باقی گائے بیل بھینسا بھینس، اسی طرح بھینس وغیرہ اور اونٹ اور اونٹنی، اس کے اندر 7 افراد جو ہے وہ حصے دار بن سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک گھر کے سبھی افراد بھی اب شامل ہونا چاہیں تو اچھی بات، اس میں خواتین بھی شامل ہوں، مرد بھی شامل ہوں، کسی کے لیے نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی کا حصہ عقیقے کا ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں۔ مثلا 2 صاحب نصاب ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے، 2 انہوں نے اپنے ماں باپ کی طرف سے نفلی قربانی کرنی ہے، باقی 3 ہیں، 3 بچوں کا عقیقہ انہوں نے کروانا ہے، تو اس نیت کے ساتھ بھی اگر وہ ایک جانور ایک گھر کے اندر ہی ذبح کر دیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، درست ہے۔ اور یہ بھی جائز اور درست ہے کہ ایک جانور جس میں 7 حصے ہیں، اگر 3 ہی آدمی پورے جانور کو ذبح کر کے حصے دار بننا چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ مثلا گائے کے اندر 7 حصے دار ہیں، لیکن 3 آدمیوں نے مل کر گائے خریدی اور اس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، 3 حصے دار ہیں باقی 4 نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں پھر بھی جائز ہے اس کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے اندر جو شرکاء ہیں وہ 7 کی تعداد ہے، باقی کم ہو سکتے ہیں، 2 آدمی بھی کر سکتے ہیں، اکیلا آدمی بھی پوری گائے ذبح کر سکتا ہے، 3 آدمی 4 5 6 مل کے، تو آخری حد ہے 7 آدمی مل کے، 7 سے اوپر جو افراد ہوں گے وہ اس قربانی کے اندر حصے دار اور شرکاء نہیں بن سکتے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ سب کی نیت خالص ہونا ضروری ہے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہو،
قربانی کا گوشت نہ ہو. ہمارے یہاں معاشرے میں 1 مہینہ پہلے جہاں جانور خریدنے کے لیے تیاری کی جاتی ہے تو جانور کے گوشت کھانے کے لیے بھی تیاری پہلے شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے بھائی چھریاں تیز ہوتی ہیں، ٹوکے اور بودے وغیرہ ان کو تیز کیا جاتا ہے. پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں کہ بھائی ان کا باربیکیو بنانے کے لیے یہ چیز درکار ہے، کوئلہ پہلے سے ایڈوانس میں منگواتے ہیں. تو صرف یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت اللہ کی رضا ہو، باقی یہ بھی ساتھ اللہ پاک مفت میں یہ چیزیں عطا کرتے ہیں، لیکن صرف نیت گوشت کھانا نہیں. فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی جانور میں حصے دار ہوں تو اگر ان کی نیت صرف گوشت کھانا ہی مقصود ہونا تو کسی کی قربانی جائز نہیں. ہاں گوشت تو مفت میں مل رہا ہے، کیوں ہم اس کی نیت کریں؟ نیت تو ہم نے اللہ کی رضا کی کرنی ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا میری رضا تم نے حاصل کر لی ہے، اب یہ گوشت تم کھا سکتے ہو، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہو، اپنے دوست عزیز اقارب رشتہ دار سب کو کھلا سکتے ہو، لیکن صرف نیت صرف گوشت کی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بھی دیکھیں کوئی مشکوک مال اس میں شامل نہ ہو. مثلا کوئی آدمی ایسی کمائی کرتا ہو، ایسی ملازمت کرتا ہو، ایسا پیشہ اس نے اختیار کیا ہو جو مال مشکوک ہو، مال حرام ہو، تو ایسے بندے کو بھی اپنی قربانی کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے. اگر شامل کر لیا تو ذبح کی قربانی کی. جس طرح کہ ایک من دودھ کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ایک آدمی کی نیت اور اس کی جو مال کی رقم ہے اگر حرام کی ہو وہ شامل ہو جائے تو سارا کا سارا جانور حرام ہو جاتا ہے. اس سے بھی بچنا ضروری ہے، اعتراض کرنا ضروری ہے. لیکن ہمارے ہاں اس معاشرے میں خصوصاً آپ کے ہاں اس علاقے میں الحمدللہ یا ہر گھر کے اندر اپنی اپنی قربانیاں ہوتی ہیں. ہاں کہیں ایسے بھی ہیں شرکاء بھی اکٹھے ہوتے ہیں، حصے دار بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اچھی بات ہے. تو بہرحال قربانی کے لیے جس طرح خاص شرائط ہیں، اس کا نصاب ہے، اس کی مخصوص شرائط ہیں، اسی طریقے سے جو جن جانوروں کو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے ان کے لیے بھی خاص شرائط ہیں جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اسی طریقے سے قربانی کا جانور آپ نے خرید لیا نا، اب اگر وہ دودھ اس دوران میں دے اس کا دودھ بھی صدقہ کر دیا جائے کیونکہ قربانی کا حصہ ہے، تو اس سے جو چیزیں بھی نکلتی ہیں وہ اللہ کے راستے میں دینے چاہیے، کیونکہ بندے کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ قربانی میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کر رہا ہوں. اور اجر و ثواب کے متعلق میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس پر. اور اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ پل صراط پر یہی جانور جو ہیں وہ سواریاں بنیں گی، جس قدر اخلاص ہوگا تو اس قدر وہ سواری تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرے گی. تو اس لیے جو قربانی کا جانور ہے اس سے جو فائدے نکلتے ہیں، مثلا کوئی دودھ والا جانور ہے تو اس کا دودھ بھی صدقہ کرنا ضروری ہے. بلکہ فقہا نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے اوپر جو لگی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی صدقہ کر دیں. مثلا رسی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی صدقہ کر دیں، یا اس کے اوپر کوئی چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو اس کا بھی صدقہ کرنا ضروری ہے. کیونکہ یہاں جانور کا قربانی کا جو جانور ہے کہ جتنی بھی لوازمات ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ کی جائیں. اور یہاں یہ شرعی مسئلہ، ضروری مسئلہ یاد بھی رکھیے گا. کئی لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ کسائی سے کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے جانور ذبح کرو، اس کی کھال اجرت میں تمہیں ملے گی. یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی کی جو کھال ہے یہ بھی قربانی کا جز ہے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں دینا ضروری ہے. کسائی کی اجرت میں اس کو دینا یہ جائز نہیں. الگ سے اس کی اجرت دے، ٹھیک ہے، اس کی اجرت دے، لیکن جو قربانی کی کھال ہے وہ قربانی کے ساتھ شامل ہے. ہاں اگر کوئی آدمی قربانی کی کھال کی قیمت دے دے اور پھر جو کھال ہے وہ کسی کو دے دے تو جائز ہے، درست ہے. کھال کو استعمال کرنا چاہے، جس طرح پرانے زمانوں میں ڈول بنتے تھے، ان سے بستر بنائے جاتے تھے، گدے بنائے جاتے تھے، تو ایسی صورت میں اس کی قیمت ادا کر دی جاتی تھی جو کھال کی، باقی اپنے استعمال میں لایا جا سکتا تھا، تو یہ جائز اور درست ہے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جو جانور رکھو اس کی خوب خدمت کرو، خوب خدمت کرو، اس کا خیال رکھو، اس کی پیاس کا، اس کی بھوک کا، اس کے جو موسم چل رہا ہو اس کے مطابق اس کی جگہ کا.
ایسا نہ ہو قربانی کا جانور خرید لیا جائے لیکن وہ پیاسا رہے، تو یہ گناہ کا سبب بنے گا، تو اس کے جانور کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ قربانی کے سے پہلے قربانی کے لیے جو مسائل ضروریات ہیں جن کا جاننا ضروری تھا، میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے فضیلت ذکر کی، پھر اس کے بعد قربانی کی خاص شرائط اور اس کا جو نصاب تھا اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جو جانور ہیں قربانی کے لیے ان کی عمریں اور ان کے اندر وہ عیبدار جانور جن کے عیب بالکل ظاہر ہوں، تو ایسی صورت میں ان کی قربانی بھی جائز و درست نہیں ہے۔ اور سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ محبوب ان لوگوں کے سامنے اعلان کر دو، قل کہہ دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگانی، و مماتی اور میری موت، یہ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میرا نماز پڑھنا، قربانی پیش کرنا، نیک عمل کرنا، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو یہ نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ نام و نمود سے بچیں۔ نام و نمود، جس طرح ہر سال میں قربانی کے موقع پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلانے نے اتنے لاکھ کا لیا تو میں اتنے لاکھ کا لوں گا۔ یہ قربانی میں اتنا مقابلہ بازی نہیں ہو، اس میں مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں فلاں نے کیا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اس نے کیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ اسے اور توفیق دے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں بھی کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ اس میں نام و نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ قربانی کے اندر بھی اگر یہ چیز شامل ہوگی نا، دکھلاوا، نام و نمود، کہ فلاں بندہ مجھے کہتا ہے کہ بندے نے بڑا تگڑا جانور لیا ہے، بھائی قیمتی جانور لیا ہے اس نے، بڑا فلاں نسل کا جو ہے نا اس نے جانور لیا ہے، میری واہ واہ ہو جائے، تو یہ ریاکاری ہے، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ ہاں آپ کی نیت ریاکاری کی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو قیمتی جانور لے لے، اچھی بات ہے، اللہ نے دیا ہے تو اس کا اظہار بھی کریں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کئی قربانیاں کرتے ہیں، بے شمار قربانیاں کرتے ہیں، اور قیمتی اعلیٰ جانور جو قیمتی اصل نسل کے ہوتے ہیں ان کو جو خریدتے ہیں، اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن اس میں نیت دکھلاوے کی نہ ہو، ریاکاری کی نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جانور کے خون کو نہیں دیکھتا، جانور کے گوشت کو بھی نہیں دیکھتا کہ یہ چھوٹا گوشت ہے یا بڑا گوشت ہے، ہاں یہ نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے، تقوی والا شخص کون ہے، جو میری رضا کے لیے، وہ کہتا ہے بھائی سارے کام ہوتے رہیں گے لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں قربانی ضرور دوں گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ تقوی والی صفت کا ہونا ضروری ہے۔ تو نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے، نام و نمود سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح جس طرح کہ جو مسئلہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک گھر کے اندر کئی صاحب نصاب ہوں، تو آج سے ہم جا کر بیٹھیں، مشورہ کریں، جس طرح شادی بیاہ کے لیے مشورے ہوتے ہیں نا، ضروری کاموں کے لیے گھر میں مشورے ہوتے ہیں، تو اس طرح اس بات پر بھی مشورہ کریں۔ ہاں بھائی بتاؤ آپ کے پاس کتنا مال ہے، کتنی مالیت ہے، باپ اپنے متعلق بتائے، بیٹے اپنے بتائیں۔ اگر ان میں سے باپ بھی صاحب نصاب ہو، 2-3 بیٹے ہوں وہ بھی صاحب نصاب ہوں، بیوی بھی صاحب نصاب ہو، بہو بھی صاحب نصاب ہو، تو ہر ایک کی قربانی الگ الگ جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اور باپ کہتے ہیں چل بیٹا تو اپنی طرف سے کر لے، یا اس کی باریاں لگائے اگلے سال دوسرے کی کر لی جائے۔ یہ چیز باریاں نہیں ہوں گی، اس میں یہ بھی نہیں ہوگا ابا جان ہے اس کی طرف سے کر دی جائے، نہیں، امی کی طرف سے کر دی جائے۔ صرف یہ نہیں، ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی دینی لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر صاحب نصاب ہوں اور کوئی قربانی نہ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے بڑی اور سخت بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا